नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लतु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा की 1 से लेकर 5वीं आयत तक यानी उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यहाँ तक मुत्तकीन यानी मुसलमानों की सिफतें बयान की गई। अब फिर आने वाली 2 आयतों में काफिरों के बारे में जिक्र हो रहा है। उसके बाद लगातार 13 आयतें ऐसी है कि जिन आयतों में मुनाफिकीन से मुताल्लिक बात की गई है। मोमिनीन के बाद डायरेक्ट काफिरों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि ईमान और कुफ्र एक दूसरे की जिद है, जैसे आग और पानी, जमीन और आसमान, मर्द और औरत, सुबह और शाम एक दूसरे की जिद है। इसीलिए मोमिनों के जिक्र के बाद काफिरों का जिक्र हो रहा है और मुनाफिकीन का बाद में इसलिए जिक्र हो रहा है कि ये बीच का मामला है। और एक बात और गौर करने की है कि मोमिनीन से मुताल्लिक 5 आयतें हैं, काफिरों के बारे में 2 आयतें हैं और मुनाफिकीन से मुताल्लिक 13 आयतें हैं। क्योंकि मुनाफिकीन ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुनाफिकीन की पहचान कुरान करा रहा है तो ज्यादा आयात के जरिए करा रहा है। क्योंकि मुनाफिक कहते ही उसे है कि जिसकी जबान पर कलेमा हो दिल में ना हो, यानी जो जबान से कहे कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, पर यह है कि हकीकत में वो मोमिन या मुसलमान ना हो, तो उसको मुनाफिक कहते। तो ये समझना, यानी ये कह सकते हैं कि किसी लोहे के सामान पे चांदी का वर्क चढ़ा दिया गया हो, यानी अंदर से तो लोहा है, ऊपर से जो है वो सिल्वर है या सोना है, गोल्ड है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, परखना। तो इसके परखने के लिए ज्यादा आयत यानी 13 आयतें मुनाफिकों के मुताल्लिक है। हम पहले तर्जमा करेंगे और पहले मुसलमानों के बाद काफिरों के, जिन आयतों में काफिरों का बयान हुआ है, पहले उन आयतों का तर्जमा करेंगे, फिर उसके बाद जो है आइंदा की जो आयतें आएंगी आगे की उसका तर्जमा करेंगे। काफिरों से मुताल्लिक जो आयत है, इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है। एक बात और याद रखिए कि ये तर्जमा मेरे इमाम सईदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। जितने लोगों ने, तकरीबन 20-30 लोग होंगे जिन लोगों ने अभी 150-200 साल के अंदर अंदर कुरान शरीफ का तर्जमा उर्दू जबान में, काफी सारे लोगों ने सिर्फ 2-3 मुल्क में उर्दू जबान में किया है। और तमाम लोगों में जहां तक अपनी मालूमात है, सिर्फ मेरे इमाम का वो वाहिद तर्जमा है कि जिसमें ऐसा तर्जमा कि उसके बाद और कोई सवाल नहीं रह जाता है। इसमें कई सवालात आएंगे जिसकी तरफ मैं इशारा भी करूंगा कि मेरे इमाम ने पहले ही तर्जमा करके, तर्जमा क्या कर रहे हैं मेरे इमाम, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है। वरना इसका सादा तर्जमा यही होता है, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हें बराबर है ए महबूब कि चाहे आप उन्हें डराए या ना डराए, वो ईमान लाने के नहीं, यानी वो ईमान लाएंगे नहीं। तर्जमा साफ आसान तर्जमा तो ये है कि वो जिन लोगों ने कुफ्र किया, बेशक वह जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हें आप डराए या ना डराए, बराबर है वो ईमान लाएंगे नहीं। ये साफ तर्जमा है। लेकिन मेरे इमाम ने एक लफ्ज उसमें बढ़ा दिया, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है। वरना आम काफिरों के बारे में ये नहीं है कि आप किसी के सामने तबलीग नहीं करनी है। अभी कई सवालात आएंगे तो इसका एक खुलासा होगा। अब यह एक बात यह समझनी है कि कुरान मजीद कह रहा है कि बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, उन्हें बराबर है कि चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अब काफिरों से मुताल्लिक अगर आप यहां गौर करेंगे, वो ये है कि जब वो ईमान लाने के नहीं तो फिर तबलीग क्यों करनी है। एक सवाल ये,
اب یہ کن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سب سے اہم ہے، اس کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی وہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یاد رکھیے کہ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک محلہ بنا لیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مر گئے۔ ان کا ماننا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ماننا یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کن لوگوں کے حق میں؟ کہ جنہوں نے ایک الگ سے اپنا محلہ، اپنی سوسائٹی بنا لی تھی اور یہ حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے یہ لوگ۔ حالانکہ علامہ بیضاوی وغیرہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس سے کچھ معین کافر اس آیت سے مراد ہے، تمام کفار تو نہیں، ورنہ ان کے سامنے تبلیغ تو کرنی ہے۔ وہ معین کافر کون ہے؟ جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو لہب ہے، یہ معین کفار جو ہے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے اے محبوب کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں، تو ان لوگوں کے حق میں ہے۔ تو اب صحیح کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بعض لوگوں نے تو یہ بتایا کہ ان لوگوں کے حق میں، یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں بتایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے جن لوگوں نے مدینے میں ایک الگ سے محلہ بنا لیا تھا اور حضور اس بات کے حریص تھے، یعنی حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے کر آ جائے، اور یہ کس لیے چاہتے تھے؟ ان کی بھلائی کے لیے۔ حضور نے بہت کوشش کی، نہیں ایمان لائے اور کفر پر ہی مر گئے، تو حضور کو اس بات کی تکلیف ہوئی، تو اللہ نے کہا کہ اس کی تو، ان لوگوں کی تو قسمت میں ہی کفر تھا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے تبلیغ کر دیا، آپ نے تبلیغ کر دی۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے، ان کی قسمت میں ہی کفر تھا، وہ ایمان لاتے ہی نہیں، وہ لانے کے تھے ہی نہیں ایمان۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر ان سے تبلیغ دین کی، جب ایمان لانے کے نہیں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے تو پھر حضور نے تبلیغ کیوں کی؟ دو وجہ ہے۔ ایک تو حضور نے تبلیغ اس لیے کی، ان لوگوں تک دین کی تبلیغ حضور نے اس لیے کی کہ تاکہ کل قیامت میں، کل میدان حشر میں یہ نہ کہنے پائے کہ مجھ تک تو دین کی تبلیغ ہوئی نہیں ہوئی، یعنی مجھ سے تو دین کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں گیا، تو میں ایمان کیسے لاؤں؟ یعنی وہ کافر یہ نہ کہنے پائے کہ بھئی ہم تک کوئی تبلیغ ہی نہیں ہوئی تو ہم ایمان کیسے لائیں؟ تو ہم جو ایمان نہیں لے کر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک دین پہنچا ہی نہیں، تو یہ نہ کہنے پائے، اسی لیے حضور نے دین پیش کیا تاکہ کل میدان محشر میں یہ عذر نہ پیش کرے۔ ایک تو یہ جواب کہ حضور نے اس لیے ان لوگوں تک دین پیش کیا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ سواء علیہم، علیہم کا مطلب ہے ان کے لیے برابر ہے۔ قرآن میں یہ نہیں آیا ہے سواء علیک اے محبوب آپ کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حضور کسی تک تبلیغ کرے تو وہ ایمان لائے یا نہ لائے، تبلیغ کرنے کا جو ثواب ملنا ہے وہ تو مل کے رہے گا۔ یعنی یہ ہے کہ تبلیغ کرے، حضور نے تبلیغ کیا، اب اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا حضور کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان لائیں گے نہیں، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ حضور کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ ایمان لائے یا وہ ایمان لائے یا نہ لائے آپ کے لیے برابر ہے، ایسا حضور کے لیے نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان لائے کہ نہ لائے، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ یعنی آپ کو ثواب لانے نہ لانے پر اس کا کوئی، آپ کا کوئی اس میں یہ نہیں ہے، ایمان لائے نہ لائے یہ ان کے لیے برابر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں سواء علیہم آیا ہے، سواء علیک نہیں آیا ہے، آپ کے لیے برابر یہ نہیں آیا، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ اب یہ ایک بات اور سمجھنی ہے آپ کو کہ ان کی قسمت میں کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھنا یہ کہ ویسے اس کا عام ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، وہی سوال کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ بے شک وہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں برابر ہے، چاہے اے محبوب آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لائیں گے نہیں۔ اچھا، اگر وہ ان کی قسمت میں کفر ہے، قسمت میں ہی کفر ہے، تو پھر ان سے مواخذہ ہونا ہی نہیں چاہیے بھئی، جب قسمت میں ہی کفر ہے، ان تک تبلیغ آپ دین کی کرے یا نہ کرے یہ ایمان لائیں گے نہیں، اگر قسمت میں ہی کفر ہے تو یہ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا، تو کافروں کو پھر اگرچہ یہ معین کافر ہی مراد لیں گے تو ذمہ دار یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، یہ کفار اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں
تو کفاروں کو پھر ان کفاروں کو ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے اپنے ایمان نہ لانے سے متعلق. کیوں؟ کیونکہ ان کی قسمت میں ہی کفر ہے، اور تقدیر کس نے لکھی؟ اللہ نے. تو پھر ان سے مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مواخذہ تو بہرحال ہوگا. تو پھر یہ کیوں کہا قرآن نے کہ آپ ان کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے؟ یہ سب کیوں کہا کہ برابر ہے؟ جب برابر ہے تو پھر کیوں ایسا کہاں؟ کیوں؟ اگر برابر ہے وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، یہ اس کی قسمت میں ہی ہے، تو یا تو پھر مواخذہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس کو قسمت ہی ایسی ملی تھی. لیکن مواخذہ ہوگا. تو یہ جو قرآن نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کی قسمت میں کفر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بات کو بتا رہا ہے. ایک چیز اور بھی ہے. اب آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ میں دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آخر ہے کیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی. کافروں کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اب اس بات کو سمجھیے کہ اللہ نے جب ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کر دیا، تو پھر اب یہ تو مجبور ہے، اس کی قسمت میں ہی کفر ہے. تو پھر ان سے مواخذہ ہوگا کہ نہیں؟ تو بے شک ان سے مواخذہ ہوگا، یہ جہنم میں بھی جائیں گے. تو آخر قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے اس طریقے سے مفہوم کیوں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی؟ اس طرح کیوں کہا؟ تو یاد رکھیے، ایک حدیث پاک سمجھیے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے، کالا نشان پڑتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہ کرے، مسلمان اگر توبہ نہ کرے تو اور وہ گناہ پھر بار بار کرتا رہے، تو وہ دھبا دھیرے دھیرے جو ہے بڑھ جاتا ہے اور پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. کون ڈھانپ رہا ہے؟ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ یہ سیاہ نشان کس چیز کا ہے؟ گناہ کا ہے. اب بتائیے، گناہ کا نشان ہے. ایک گناہ کرنے کے بعد اگر مسلمان توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ سیاہ نشان بن جاتا ہے دل پر، اور پھر وہ دھیرے 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 توبہ نہ کرے تو بڑھتا ہے اور دل کو ڈھانپ لیتا ہے. اگر گناہ کا یہ حال ہے تو کوئی کفر کرے اس پہ ڈٹا رہے تو سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کفر کرے اور اس پر ڈٹا رہے، یہ وہ جو کفار جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھ پر پٹی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا یہ اسی مفہوم کو کہا کہ اس کی ہر دھرمی ضد کی وجہ سے، اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے، مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی کی بنیاد پر، ان کی سرکشی کی وجہ سے، چونکہ یہ کفر میں بہت زیادہ کٹر تھے، یہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے یہ کفار، اور یہ اسلام کی حقانیت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. گویا کہ یہ حق سننے کے باوجود اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. حق سامنے ہے پر دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے یہ. تو جب ان لوگوں نے ان تمام معاملات پر، یعنی کفر کرنے پر ان لوگوں نے جب اصرار کیا، جب ہر دھرمی کی جب ضد کیا، تو اس ضد کو، ہر دھرمی کو اور اندھی تقلید کو، اسلام کی حقانیت سے اپنی آنکھوں کے بند کر لینے کو، اپنے کان کے بند کر لینے کو قرآن نے یہ کہا کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر اللہ نے، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اسی پردہ ڈالنے کو اور اسی مہر لگانے کو قرآن نے کہا کہ ان کی تو قسمت میں ہی کفر تھا. سمجھ رہے؟ ان کی تو قسمت میں ہی کفر تھا. آپ انہیں اے محبوب ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان لائیں گے نہیں. اب سمجھ رہے اس بات کو؟ تو یہ جو کہا قرآن نے تو مواخذہ ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا؟ جیسے ہم نے بتایا کہ مسلمان یہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ دھیرے دھیرے دل پر جو ہے سیاہ نشان ہوتا ہے اس کا، اور پھر اگر توبہ نہ کرے تو وہ گناہ دھیرے دھیرے جو ہے چھا جاتا ہے دل کے اوپر. تو اگر کفر کرے اور کفر پر اصرار اور اس پر ہر دھرمی اور ضد اور اسی پر اڑا رہے تو پھر کفر کا نشان تو اور خطرناک ہوگا. اسی نشان اور ہر دھرمی کے اس سیاہ دھبے کو قرآن نے کیا کہا کہ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے محبوب آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لائیں گے نہیں. ایک بات یہ سمجھنی ہے، یہ یہاں تک کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب آگے ہے، یہاں تک کافروں کی بات تھی. اب آگے کی 13 آیتیں ہیں، ان میں سے ہم
دو تین آیتیں آپ کے سامنے آج بیان کریں گے، تھوڑا یہ لمبا چلے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اگلا بیان کل رکھیں گے. دو تین آیتیں، اس میں بھی ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا. آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. یعنی اب سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. منافق مسلمان نہیں تھا. یہ کون لوگ تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ یہودی لوگ تھے. ایک بات اور آپ یاد رکھیے، منافق کب پیدا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد. کیونکہ حضور جب تک مکہ میں رہے تو کوئی منافق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہوتا تھا ان پہ ظلم ہوتا تھا. جو مسلمان ہوتا تھا ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. جب تک حضور مکہ میں رہے ظلم ہوتا تھا نا. اب کون آدمی بغیر مطلب کے مسلمان بنے دکھاوا کے لیے اور مار کھائے؟ تو یہاں منافق کی تو کوئی صورت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک حضور مکہ میں تھے کوئی منافق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا ان پر ظلم ہوتا تھا. اب کوئی آدمی مسلمان واقعی بنے بھی نہ اور مار بھی کھانا پڑے تو ایسا کون کرے گا؟ تو منافق کی جب تک حضور مکہ میں تھے منافق کا کوئی وجود نہیں تھا. کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا. اب کوئی یہودی بھلا ایسا کیوں کرے کہ وہ دکھاوے میں مسلمان ہو، ظلم سہے اور حقیقت میں مسلمان ہو بھی نہ. تو مکہ میں جب تک حضور رہے کوئی منافق نہیں تھا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے اور حضور نے اپنی وہاں پہ ریاست قائم کی تو اب منافق پیدا ہوا. کس وجہ سے؟ کیونکہ حضور کی اپنی ریاست ہو گئی. حضور نے ایک حکومت قائم کر لی، ایک ریاست قائم کر لی، ایک اسلامی ریاست. اب حضور کی اس اسلامی ریاست کے سامنے کسی کا یوں رہنا، حالانکہ کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا اس ریاست میں، مگر اس میں کیا تھا کہ اس اسلامی ریاست کی سہولیات اور اس میں جو اسکیم ہو، جو فائدے کی چیزیں ہو، فائدہ لینے کے لیے یہ اوپر سے مومن ہو گیا اور اندر سے جو ہے کافر ہی رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کفار کا جو منافق کا معاملہ آیا وہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد. کس وجہ سے؟ جب حضور نے جب طاقت حاصل کر لیا، حضور کو جب پاور مل گیا، طاقت مل گئی، اسلامی ریاست جب بن گئی تو اسلامی ریاست سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہودی دکھاوے کے طور پر مسلمان بن گئے. دکھاوے کے طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے. ادھر تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ جب آئے تو کہے کہ ہم تو تم میں سے ہے، اور جب یہاں سے چلے جائے تو وہاں جا کے ٹھٹا اڑائے، مذاق کرے. اب اس کو قرآن نے ایک الگ انداز میں بیان کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو تین باتیں ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ ترجمہ کیا ہے. دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. یہ وہی لوگ ہیں. اور آگے کیا ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کیا مطلب ہے؟ کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں. ایک چیز اور سمجھنی، ایک ترجمہ یہ سمجھ میں آیا. ہم نے کیا کہا کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. اب یہ مومن تو نہیں ہے، جو یہودی ہے یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ یہودی مومن اس طور پر نہیں ہے کہ یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو مشرک ٹھہرا، مومن تو نہیں ہے، پر ظاہراً آ کے کہہ رہا تھا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں. اور آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں تھا، یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء کرام آئے اور ان انبیاء کرام کی جتنے امتیں تھی اور حق پر تھی، جتنی سچی امت تھی، وہ تمام انبیاء کرام کی تمام امتیں جو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر جو امت چلی ہے، جنہوں نے زندگی بسر کی ہے، یعنی ہر نبی کی جو سچی امت ہے وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. تمام امتیں جنت میں جائیں گی جو سچی ہے، جو سچے یہودی ہے، جو سچے عیسائی ہے، سچے اب کے نہیں، جھوٹے نہیں، جو مشرک ٹھہر گئے یہ نہیں، جو واقعی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے جو واقعی وفادار ہے، جو ان کے دین پر، جو واقعی ان کے دین پر تھے، وہ تمام لوگ، تمام انبیاء کرام کی تمام امت جنت میں جائیں گی جو امت کے سیدھی راہ پر تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے حقیقت میں. جبکہ یہودی کیا کہتے ہیں کہ صرف ہم یہودی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں. تو یہ یوم آخرت پر مکمل ایمان نہیں ہوا. مکمل ایمان یہ ہے کہ آدمی یہ ایمان رکھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور دوسرے انبیاء کرام کی جو امت سیدھی راہ پر تھی وہ تمام امت بھی جنت میں جائیں گی امت مسلمہ کے ساتھ. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یخادعون اللہ، کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے اللہ کو اور مسلمانوں کو. اب سمجھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا دھوکہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کس طور پر؟ کہ مسلمانوں کے بیچ جب رہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب یہ اپنوں کے بیچ جاتے ہیں، اور یہاں رہتے کیوں ہے، یہاں کہتے کیوں ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ دھوکہ کا مقصد کیا تھا؟ دھوکہ اس طور پر دیتے تھے یہ لوگ کہ مسلمانوں کے بیچ مسلمان بن کر رہتے تھے، اور مسلمان کی خفیہ پلاننگ، مسلمان کی خفیہ مشن کو، جو خفیہ پلاننگ ہو، کوئی مشن ہو، کوئی ارادہ ہو، تو ان چیزوں کو چونکہ مسلمان ہے یہ لے لیتا تھا. اور لینے کے بعد منافقین کیا کرتے تھے؟ وہاں مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر مسلمانوں کی خفیہ مشن کو، مسلمانوں کی خفیہ پلاننگ کو معلوم کر کے مسلمانوں کے جو دشمن ہوا کرتے تھے، دوسرے یہودی جو کھلے عام تھے، جو کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے، ان کے پاس جا کر مسلمانوں کی خفیہ پلاننگ کو بتاتے تھے، ظاہر کرتے تھے. اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے. اب مسلمانوں کا دھوکہ دینا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، پر اللہ کو دھوکہ، یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. ترجمہ، قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ، کہ یہ منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دے رہے، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا کوئی. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اللہ کو دھوکہ دینے کا یہ کیا مفہوم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن کی کچھ آیتیں سمجھیے آپ، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کیا مطلب ہے اللہ کو دھوکہ دینے کا. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ ہی کی پیروی کی، جس نے رسول کی فرما برداری کی گویا اس نے اللہ ہی کی فرما برداری کی. اچھا، اور آگے دیکھیے قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو اللہ نے خریدا تھا یا حضور نے؟ حضور نے. لیکن کیا کہا قرآن نے؟ کہ اللہ نے خرید لیا. یعنی حضور کی اطاعت کو قرآن اللہ کی اطاعت کہہ رہا ہے، حضور کے خریدنے کو قرآن اللہ کی خریداری کہہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ یعنی خرید حضور رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے خریدا. اطاعت لوگ حضور کی کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اور آگے ایک جگہ ایک آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. یعنی آپ حضور کی بیعت کو، حضور سے بیعت کو اللہ سے بیعت قرار دے رہا ہے قرآن. حضور کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہا ہے قرآن. سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی خریداری کو اللہ کی خریداری کہہ رہا ہے قرآن. اور ایک جگہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب جو کنکری آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دیکھو کنکری اللہ نے نہیں پھینکی تھی، حضور نے، مگر قرآن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی. کیا مطلب ہے؟ ان آیات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی خریداری اللہ کی خریداری، حضور سے بیعت اللہ سے بیعت، حضور کا کنکر مارنا اللہ کا کنکر مارنا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ منافقین اللہ اور اس کے اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا دھوکہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہاں اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہوا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے خیال سے پورے طور پر بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا مطلب ہے اللہ کو دھوکہ دینے کا، چونکہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ہوا.
तो अल्लाह के रसूल को धोखा देने का मतलब अल्लाह को धोखा देना। इसीलिए कुरान ने कहा कि ये लोग अल्लाह को और मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि इन्हें शऊर नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये कोई अल्लाह और मुसलमानों को धोखा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बात अगर ये समझ में आई, एक और बात है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आगे आगे कौन सी बात है? फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बदला उनके झूठ का। ये कुरान पाक का तर्जमा। बात क्या चल रही है कि उनके दिलों में बीमारी है, उनके दिलों में बीमारी है। देखिए, बीमारी दो तरह की होती है, एक जिस्मानी, एक नफ्सियाती, नफसानी भी कह सकते हैं। जिस्मानी बीमारी जैसे नजला, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, इसमें दर्द, सर में दर्द, आंख में दर्द, यह है जिस्मानी मर्ज, यह है जिस्मानी बीमारी। और एक है नफसानी बीमारी, हसद, कीना, चुगली, गीबत, ये क्या है? नफसानी बीमारी, ये नफ्स की बीमारी। उसी के बारे में कुरान क्या कह रहा है? उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई। क्या मतलब है और बढ़ाई? इसको समझना है कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। अच्छे खासे लोग इसको समझ नहीं पाते जल्दी कि क्या मतलब है इस आयत का, कि उनके दिल में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई। याद रखिए, जब हुजूर ने रियासत मदीना कायम की, रियासत मदीना, इस्लामी रियासत जब हुजूर ने कायम की, तो हुजूर जब ताकत में आ गए, हुजूर को जब पावर मिल गया, हुजूर को जब ताकत मिल गई, यानी जब इस्लाम मजबूत हो गया, तो यहूदियों के दिल में इस्लाम की मजबूती की एक बीमारी पैदा हो गई कि इस्लाम मजबूत क्यों हो गया। आप समझिए, बात समझ में आ रही है? जब इस्लाम मजबूत हो गया, इस्लामी रियासत जब बन गई, तो यहूदियों के दिल में एक जलन, हसद, कीना ये पैदा हो गया। तो इसी को कुरान ने क्या कहा? बीमारी। अल्लाह ने इस बीमारी को और बढ़ा दी। तो बढ़ाने का क्या मतलब है? यानी दिन ब दिन अल्लाह ने इस्लाम को और कुव्वत दी। जो जो इस्लाम को अल्लाह कुव्वत देता गया, इनकी बीमारी बढ़ती गई। तो आप समझ रहे हैं? और इतनी बड़ी कि बीमारी यहां तक आ गई फैल के। आप समझ रहे हैं? यानी कहां से बढ़ी थी बीमारी? तो इसको कुरान ने कहा कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, कि उनके दिलों में बीमारी है। तो ये बीमारी कौन सी है? इस्लाम दुश्मनी, इस्लाम से बुग़्ज़, इस्लाम से हसद, मुसलमानों से दुश्मनी, मुसलमानों से हसद, मुसलमानों से कीना, मुसलमानों को लेकर फरेब, धोखा, ये बीमारी है। इस बीमारी को कुरान ने क्या कहा कि उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी। तो बढ़ाई कैसे? यानी इस्लाम को और कुव्वत मिली, थोड़ी सी कुव्वत मिली तो उधर बीमारी बढ़ी, इससे ज्यादा कुव्वत मिली तो बीमारी उधर और बढ़ी, बहुत ज्यादा कुव्वत मिली तो बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ी। इसी को कुरान ने कहा है कि तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का, जो मुनाफिकीन है। अब यहां से आगे एक फिर अलग से मुनाफिकीन से ही मुताल्लिक है, फिर आगे इंशाल्लाह जो है कल इससे आगे बातचीत करेंगे। बोलने में किसी तरह की कोई लग्जिश भी हो, इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।